तमाम तारीफ़ों का महवर रब बारी ताला की ज़ात और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बाइस जमाती उसानी रियासत और हुकूमत के पहले खलीफा और हज़रत उमर की मेहरबानी और सहूलत कारी से और गुंजाइश से जी और ऐलान हमीदिया से पहले खलीफा बने। और फिर ज़ाहिर है बाद में मुसलमानों का मजमा इत्तिबा करना और हाथ पे बैत करना वो तो एक अलग मामला है। हज़रत अबू बकर का एक ऐसा जुमला जिसने इस्लाम में मुसलमानों की बड़ी तादाद पे काली ज़र मारी, और हज़रत अबू बकर का वो जुमला ता क़यामत तक के लिए लोगों के दिलो दिमाग में रोशन रहेगा, एक शम्मा महफिल की तरह, ज़हन वसत में भी और नफ्स मुतमइन्ना में भी। सवाल किया हज़रत अबू बकर ने, या रसूल अल्लाह, ये जो आप नबियों के मकानात जन्नत में गिनवा रहे हैं कि इस नबी का मकान जन्नत में इस मकाम पर होगा, इस नबी का घर जन्नत में उस मकान पर होगा, उस मकाम पर होगा, इस नबी का क़याम मकान घर इस मकाम पर होगा जन्नत में, उस मकाम पे उस नबी का होगा। तो एक सवाल करूं या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू बकर का सवाल और आलम इस्लाम में उन मुसलमानों के मुंह पे तमाचा जो ये कहते हैं कि अली अफजल नहीं थे और हज़रत अबू बकर अफजल थे, और अली उनसे कमतर थे, या अली जो थे उनको उनसे ज़्यादा मकाम मर्तबे की फ़जीलत और मनाक़िबत हासिल नहीं थी। जो लोग ये कहते हैं ना कि हज़रत अबू बकर अफजल थे हज़रत अली से, तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि क्या मैं सवाल करूं? तो आपने इजाज़त दी। हाँ, अबू कहाफ़ा के बेटे यानी कि हज़रत अबू बकर हज़रत आयशा के वालिद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, हज़रत अबू बकर ने कहा क्या इन मकानों में से फ़ातिमा और अली का मकान भी जन्नत में होगा? तो पलट के बाज़ लोगों ने रिवायतों में ये कहा कि घर घर की सूरत ली, लेकिन ज़्यादा मकान के हवाले से रिवायतों में अल्फाज। तो कहा कि हाँ, अली और फ़ातिमा का मकान मकान इन नबियों के मकानों से भी अफजल होगा जन्नत में, इन नबियों के मकानों से भी अफजल होगा अली और फ़ातिमा का मकान। बास कुछ रिवायतों के तहत घर, लेकिन मकान का लफ्ज़ ज़्यादा आया है, यानी कि मकान मुकीम और जगह और रिहाइश से भी ताल्लुक़ रखता है, लफ्ज़ माकूज़ है। तो हाँ, अली और फ़ातिमा का मकान इन नबियों के मकानों से भी अफजल होगा जन्नत में। ये सवाल हज़रत अबू बकर ने जो कायम किया, तो रसूल अल्लाह के इस जवाब से उम्मत को पता चला कि मकाम अली क्या है। अभी मैं अल्लाह के वली की हैसियत से, कायनात के इमाम मुबीन इमाम मुरसलीन की हैसियत से, मौलाए कायनात, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, मज़रुल अजाइब, शहर इल्म और हिकमत का बाब वालैहि वसल्लम, और अमीरुल मोमिनीन की रूह से हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर मैं नहीं आया, और निगहबान सहाबा की रूह से, और मौलूद काबा काबे की जाए पैदाइश की रूह से अभी मैं हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे नहीं आया, और खलीफत बिला फ़ज़ल के मिन जानिब अल्लाह की तरफ से खिलाफत मिली, हाँ, जिसका ऐलान रसूल अल्लाह ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पे कराया अपनी मौजूदगी में। या फिर दूसरी जानिब खिलाफत अबू बकर, हज़रत अबू बकर की खिलाफत जो कि शूरा के तहत तय हुई, वो भी तमाम लोगों का इजमा नहीं है इस पर, तमाम सहाबा का और अहले बैत अलैहिस्सलाम भी इस पर राज़ी नहीं थे। वो तो जो कबीले वाले आके ठहरे यसरब के दरवाज़े पे, आए है, और वो 4000 और कुछ रिवायतों के तहत 4500 और 4000 का लश्कर, वरना शुरू में तो सिर्फ 5 लोग उनके हाथ पर इत्तिबा करके उनको पहला खलीफा मान रहे थे 3 दिन तक। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की परेशानी, और फिर मसले का हल मिला। वो जो 4000 के करीब का लश्कर यसरब के दरवाज़े पे आकर रुका, और जिसे ज़ादेरा और पानी और सबील और खाना और छत की ज़रूरत थी क्योंकि लंबे सफ़र पे जाना था। तो फिर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब अबू कहाफ़ा के बेटे हज़रत अबू बकर की तरफ लेके काफ़िले वालों को गए और कहा कि ये तो काफ़ी बड़ा मजमा आके रुका है, तो अब हज़रत अबू बकर की इत्तिबा और बैत मेजॉरिटी अक्सरियत के तहत हो जाएगी। लेकिन इस पर बड़े बड़े सहाबा का इजमा नहीं था, रज़ामंदी नहीं थी हज़रत अबू बकर को पहला खलीफा बनाने के मामले में, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तो बिल्कुल भी रज़ामंदी नहीं थी। हज़रत उमर की मेहरबानी से ये इनका नॉमिनेशन हुआ, और जो 4000 के करीब का लश्कर आके यसरब के दरवाज़े पे ठहरा, जिसे पानी, खाना और छत और सहारे की ज़रूरत थी और लंबे सफ़र पे जाना था। पता चला बहुत से सहाबा ने तो हज़रत अबू बकर की नॉमिनेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिसमें हुजर इब्न हदी, हानी इब्न हुरवा
حذیفہ یمانی، شیخ ہمدانی اور ابو ذر غفاری، جندب ابن جنادہ جنہیں کہتے ہیں، اور بہت سے صحابہ جس میں مالک ابن اشتر، روشید، سیداوی اور بہت سے صحابہ، انہوں نے ان کو خلیفت بلا فضل یعنی کہ من جانب اللہ یا رسول اللہ ایک تو ویسے ہی نہیں مانا، اور ان کی نومینیشن کو حکومت اور ریاست کے تحت بھی اختلاف رکھا. لیکن یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی سقیفہ بنی سعادہ کی، پھر کبھی یہ موضوع نکلے گا. حضرت ابو بکر کے بیٹوں کا بے دردی سے زد و کوب کرنا، انہیں اذیت دینا، اور انہیں جلا وطنی کی دھمکیاں دینا، اور پھر قتل محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کو چار دیواری کے اندر محصور کرنے کی کوشش کرنا، یعنی کہ سمجھ جائیے کہ قید و بند کی سہولت دینا یا تڑی دینا، یا پھر حضرت عائشہ کا حجرہ اور آخری حفاظت گاہ ان کی امان پانا حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف. تو جب عبد الرحمن ابن ابی بکر، جب مروان ابن حکم پیچھے پڑا عبد الرحمن ابن ابی بکر کے، تو عبد الرحمن ابن ابی بکر چھپنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر کی طرف آئے، اور حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کا دفاع کیا اور پلٹ کے کہا کہ مروان، میں نے اپنے شوہر رسول اللہ سے یہ جملہ سنا ہے کہ تیرا باپ حکم حرام زادہ اور تو اس حرام کا ٹکڑا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کتنا صحیح کہتے ہیں کتنا غلط کہتے ہیں، کہ مروان تو صحابہ میں سے تھا اور افضل ترین صحابہ میں سے تھا، حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تبع تابعین میں سے تھا، اور بہت سے لوگ تو نہ صحابہ مانتے ہیں اہل سنت کے فقہا میں، اور نہ اسے تبع تابعین کی حیثیت سے مانتے ہیں. رسول اللہ نے اسے مسجد نبوی سے باہر نکال دیا تھا، اور اسے جو ہے دوبارہ واپس آنے کی اجازت نہیں دی تھی، نکال دیا تھا مسجد نبوی سے، یعنی کہ شہر اقتدار سے. اب آپ اندازہ لگائیے، بعد میں حضرت عثمان اس کو واپس لے کر آئے قرابت داری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، اور پھر باغ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا، اور کیئر ٹیکنگ بھی اس وقت کے علاقہ جات کی. تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہوا قرابت داری رشتہ داری کی بنیاد پر، لیکن رسول اللہ نے اپنے دل سے بھی نکال کے پھینکا، مسجد نبوی سے بھی باہر نکالا، اور شہر کے اطراف سے بھی باہر نکالا، حدود سے بھی باہر نکالا. تو یہ تو ہے مروان ابن حکم. تو حضرت عائشہ کا جملہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بچاتے ہوئے کہ مروان، میں نے اپنے شوہر رسول اللہ سے سنا ہے تیرا باپ حکم حرام زادہ اور تو اس حرام کا ٹکڑا، مروان تیری ماں تیرے جنازے پہ روئے، مروان تیری ماں تیرے جنازے پہ روئے. اے ہائے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بہترین جملہ کہ علی کی ذوالفقار کا صدقہ تھا، علی کی ذوالفقار ہی کا تو صدقہ تھا کہ ہم مال غنیمت کھاتے رہے. علی کی ذوالفقار چلتی گئی اور جو مال غنیمت ملا وہ ہم کھاتے رہے. تو یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بہترین جملہ ہے. جیسے حضرت ابو بکر کا بڑا بہترین سوال ہے کہ ان جنت میں نبیوں کے مکانوں میں کیا کہیں کوئی حضرت، یعنی کہ علی اور فاطمہ اور علی کا بھی مکان ہوگا، کوئی جگہ ہوگی، مقام ہوگا، گھر ہوگا. چلو یوں کہہ دیتا ہوں میں، یہ والی بات نہیں. تو کہا کہ نبیوں کے ان مکانات سے بھی افضل مکان ہوگا علی اور فاطمہ کا. رسول اللہ کا جواب حضرت ابو بکر کو، ہاں بے شک حضرت ابو بکر افضل صحابہ میں سے، اسلام لاتے ہوئے بزرگ صحابہ میں سے، لیکن صرف حضرت ابو بکر نہیں ہے جو اسلام لے کر آئے افضل یا خالی اکیلے، اور بھی صحابہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی طرح اسلام لے کر آئے بحیثیت بزرگی میں، ہاں، اور بحیثیت ابتدائی عشرے میں اسلام کے، اسلام لے کر آئے حضرت ابو بکر بھی اور دیگر صحابہ بھی. لیکن صرف ذکر اتفاق ہے مسلمان صرف حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کا کرتے ہیں، حالانکہ اور صحابہ بھی اس میں شامل ہیں جو حضرت ابو بکر کے ساتھ ساتھ اسلام لے کر آئے. اب اس کی تفصیل لمبی ہو جائے گی، پھر میں کبھی بلال حبشی اور بہت سے صحابہ، جس میں یہ بھی بعض لوگ روایتیں کرتے ہیں عالم اسلام میں، اور اہل سنت کی روایتیں بھی موجود ہیں جس میں حضرت ابو ذر غفاری کو بھی لیا جاتا ہے، اور بہت سے صحابہ، سعد بن مغیرہ کو بھی لیا جاتا ہے، اور بہت سے صحابہ جس میں خود حضرت ابو بکر بھی شامل ہے، حضرت بلال حبشی کا بھی معاملہ لے کر آتے ہیں، ابتدائی اسلام میں داخل اسلام ہونے کا معاملہ. اچھا، اور پھر ایک جو روایت ہے کافی الفاظ میں کہ جب نیا اسلام لے کر آئے تو کیونکہ کپڑوں کی، ریشمی کپڑوں کا، پٹارے کا کام تھا، پٹاروں کا کام تھا، اور اونٹوں کا باب، اونٹوں کے سرانے اور سدھارنے کا اور اونٹوں پر غلبہ پانے کا کام تھا. بکر کے لفظی معنی اونٹوں کا باب. تو ظاہر ہے رسول اللہ کی خدمت میں نیا اسلام لائے تھے، اپنے ماں باپ، کافر ماں باپ کو چھوڑ گئے، تو کچھ سامان، کچھ ان کو ہدیہ کیا رسول اللہ کو خدمت میں کہ نیا اسلام لائے ہوں، تو یہ اسلام کی اس سے تھوڑی بہت نصرت ہو جائے گی، یعنی کہ اس میں انہوں نے سامان دیا. تو یہ ابتدائی اسلام کا معاملہ ہے. باقی معاملات ابھی میں نہیں آ رہا.
مالک ابن نویرہ جیسے عظیم صحابی کا بے دردی سے قتل اور گھٹیا الزام ان پہ کہ منکرین زکوٰۃ تھے، جبکہ وہ بیچارے اتنی استطاعت رکھتے ہی نہیں تھے کہ اتنی بڑی رقم زکوٰۃ کی ادا کریں۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا چلنا اور مالک ابن نویرہ کا قتل ہو جانا اتنے اہم ترین صحابی کا، عظیم صحابی کا، جو کہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھا، لیکن وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ جتنی رقم ان سے طلب کی جا رہی تھی۔ اور مالک ابن نویرہ کا جیسے عظیم صحابی کا حضرت ابوبکر کے دور میں بے دردی سے قتل منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے، اور پھر ان کی بیوی کے ساتھ جو بدسلوکی وہ الگ۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ کیا مالک ابن نویرہ صحابی رسول اللہ نہیں تھے؟ کیا ان کا تحفظ ضروری نہیں تھا؟ کیا نبی کا ہر صحابی جنتی نہیں ہوتا؟ مالک ابن نویرہ کا قتل ایک بے دردی سے بہتان لگا کے، الزام لگا کے کیا گیا کہ یہ منکرین زکوٰۃ ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ نبی کا ہر صحابی جنتی، نبی کا ہر صحابی جنتی، تو مالک ابن نویرہ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ مالک ابن نویرہ کو تو لے کر آؤ، ان کو کیوں بھول جاتے ہو کہ منکرین زکوٰۃ وہ نہیں تھے، لیکن بے دردی سے الزام لگا کہ ایسے صحابی اکبر کا قتل ہوا، ہائے ہائے، اور اسلام کی زمین خون سے تڑپتی رہی۔ ابھی آتا ہوں عبداللہ ابن زبیر کا قتل اور 100 دن تک لاشیں کا ٹانگنا اقتدار کے بھوکوں کا۔ عبداللہ ابن زبیر کا قتل اشارہ دے دیا میں نے۔ زبیر بن عوام کا گھرانہ، عبداللہ ابن زبیر، اور مسلمانوں کی غیرت نہیں کا چوکی کہ یہ صحابی اکبر کی اولاد ہے اور خود بھی صحابی ہے۔ نبی کا ہر صحابی جنتی، نبی کا ہر صحابی جنتی۔ او بھائی ہوش کے ناخن لے کے تحقیق تصدیق تو کرو کہ کن صحابہ نے کن صحابہ کا قتل کیا، کن صحابہ نے کن صحابہ کو دربدر پھرایا، کن صحابہ نے کن صحابہ پہ تبرہ کی، کن صحابہ نے کن صحابہ کے خلاف جنگیں کی۔ بے شک صحابہ کی قربانیاں افضل ترین، صحابہ کی محافل شیعوں، بریلویوں، صوفی سنی، وارسی سنی، علوی سنی، زیدیہ سنی، آغا خانی، بوریس، کرد عباسی سنی، نور محمدیہ سنی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت المسلمین، حنبلی، شوافی، مالکی، پرویزیہ، معتزلہ، جابریہ، زہابیہ، زکریہ، واقفیہ، کستانیہ، اخباریہ، دروسیہ۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ اور جتنے مزید فقہا ہیں، مقدسین مسالک محجوین ہیں، کہاں کہاں شیعوں سے لے کر وہابیوں تک اور سنی فقہا تک محفل صحابہ نہیں ہوتی، عظمت صحابہ نہیں ہوتی، ذکر صحابہ نہیں ہوتی۔ صرف اس کا معیار کوئی سپاہ صحابہ تو نہیں ہے لشکر جنگی یا برصغیر کے دور میں مدح صحابہ، تو یقیناً ہر مسلمان عظمت صحابہ کا قائل ہے، فضائل صحابہ کا قائل ہے، صحابہ کی قربانیوں کا قائل ہے، صحابہ کے مقام مرتبے کا قائل ہے۔ ہاں، لیکن حضرت ابو بکر نے واضح کیا کہ اہل بیت علیہ السلام ہر لحاظ سے افضل ہیں، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے مقام مرتبہ ہو، چاہے شجاعت ہو، چاہے حکمت ہو، چاہے منطق ہو، چاہے صبر ہو، چاہے تقویٰ ہو، چاہے کرشمات ہو، چاہے منصب ہو، چاہے معجزات ہو۔ حضرت ابو بکر نے ہر جگہ واضح کیا، اور یہ حضرت ابو بکر ہی سے روایت موجود ہے۔ اب عملی زندگی میں وہ اہل بیت علیہ السلام کے کتنے پیروکار رہے حضرت ابو بکر، یا کتنے جانثار رہے عملی زندگی میں، یہ اور بات ہے، اور قول اور فرمان ان کا کیا تھا اور عملی زندگی کیا تھی، یہ علیحدہ پہلو ہیں۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ ظاہر ہے میرا اشارہ باغ فدق کی طرف ہے، اور سبھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں رسول راضی ہوا، جس پر فاطمہ غضبناک ہوئی اس پر میں رسول غضبناک ہوا۔ ایک اور روایت، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے رسول کو ناراض کیا۔ جی، اور فاطمہ ام ابیہ ہے۔ جب طائف سے پتھر کھا کے واپس لوٹے تو جب زخموں کو سینکنے لگیں اور پتھر ہٹانے لگیں، ہائے زخموں کو سینکنے لگی، تو رسول اللہ نے کہا کہ تو ام ابیہ ہے، اپنے باپ کی بھی ماں ہے، تو اس طرح سے میری دیکھ بھال کری جیسے ماں اپنی اولاد کی کرتی ہے، تو ام ابیہ ہے فاطمہ زہرا، تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ